अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो लॉकडाउन का जो पीरियड था कल गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड किया। अब यानी तकरीबन रमज़ान का पहला जो अशरा है वो पूरा लॉकडाउन के अंदर गुज़रने वाला है। और एक चीज़ जो है माशाल्लाह वो काबिल इत्मीनान है कि खिलाने पिलाने के मुआमले में, लोगों में अनाज तक़सीम करने के मुआमले में मुसलमान सबसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तो एक इत्मीनान बख्श बात है, क्योंकि हर महल्ले में, हर गली में, हर एरिए के अंदर मुसलमानों ने ऐसे इंतज़ामात किए हुए हैं जहाँ पे जो मोहताज है, मुफलिस लोग हैं, उनके दरमियान में ज़रूरियात का सामान बांटा जा रहा है। यहाँ तक के जो बिरादरान वतन हैं उनके भी दरमियान में खाने वगैरह की तक़सीम हो रही है। पनवेल से हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है और इस्लाही मुआशरा के बड़े पुराने मेंबर हैं। उन्होंने मुझे कल या परसों के दिन कॉल करके बताए थे, बोले मौलाना हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह 300 लोगों के यानी 300 घरों में रोज़ाना खाना पहुंचा रहे हैं और 100 घरों में हम दूध पहुंचा रहे हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये आपकी जो खिदमत है इसका अजर अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत दोनों जहानों में देंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा अभी मुझे बांद्रा से हमारे एक साथी ने, उन्होंने मुझे इत्तला दी है, बोले मौलाना बांद्रा में भी जो लोग झोपड़पट्टियों में हैं और जो गरीबों की बस्तियां हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक ईमान वाले वहाँ पे एमएलए है बाबा सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से 1 लाख लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया जा रहा है। माशाल्लाह, ये बात भी काबिल तारीफ़ है। मैं दुआ करता हूँ हमारे पनवेल के जो साथी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी, और हमारे बाबा सिद्दीकी साहब भी के जो अल्लाह की मखलूक़ को खाना खिला रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और आपको दोनों जहानों में उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह आपकी ये क़ुरबानी और अल्लाह के मखलूक़ को जो खाना खिलाना है वो राएगा और बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह ताला इसके सिले में आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, आपकी उम्र में, हर चीज़ में भरपूर इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फ़रमाएंगे। अब दूसरी जो कुछ बातें हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, उसमें एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके मस्जिदों के जो आइम्मा हैं और जो मुअज़्ज़िनीन हैं और जो खादिमीन हैं, उनका ज़रा थोड़ा सा हम ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग वो आम लोगों में तो हर चीज़ तक़सीम कर रहे हैं, लेकिन इमाम साहब को तक़सीम करना है या इमाम साहब को देना है तो जहन के अंदर ये बात आ रही है, अरे बोले इमाम साहब को क्या देने का। यानी उनको ये लग रहा है कि भाई हमारे इमाम लोग जो है इस तरीके कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद सुथरे, और एकदम वो एक आदत होती है अइम्मा की कि अल्लाह का, और दूसरी बात ये भी होती है कि अल्लाह का इमामों और उलामा पे खुसूसी करम ये भी होता है। तनख्वाह बेचारों की 7-8 हज़ार रुपये होती है, लेकिन माशाल्लाह उनका लाइफ स्टाइल बादशाहों के जैसा होता है। सफ़ेद धुले धुलाए कपड़े होते हैं, इस्तरी की हुई होती है, रुमाल गिमाल होता है ज़रा कांधे के ऊपर, तो उनको निफासत जो है वो पसंद होती है। इत्र वग़ैरह लगाया हुआ है और चश्मे का जो फ्रेम है, तो ये सारी चीज़ों को देखकर लोगों को ये लगता है माशाल्लाह इमाम साहब को क्या ज़रूरत है देने की, मगर ऐसा नहीं है। अभी देखो मैं आपको 1-2 इमामों की कारगुजारियाँ सुनाता हूँ, वो बेचारे इमाम किन हालात से गुज़र रहे हैं। मेरे दोस्त है एक मस्जिद के अंदर, एक मुफ्ती साहब इमामत करते हैं, तो उनका फ़ोन आया, बोले मौलाना कुछ क़र्ज़ मिलेगा। मैंने कहा इमाम साहब क़र्ज़ का तो मसला नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किधर से भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन किस लिए चाहिए था क़र्ज़। बोले कुछ भी नहीं यार, अभी रमज़ान सामने है, घर के लोग बोल रहे हैं कि भाई कम से कम इतना सामान घर में भर दो ताकि रमज़ान में इत्मीनान रहे, रोज़े वग़ैरह वग़ैरह चाहे घर में हो, तरावी घर में हो, लेकिन इत्मीनान से होना चाहिए। वो टेंशन नहीं होना चाहिए कि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए बोले थोड़ा सा क़र्ज़ का तकाज़ा था।
تو میں نے وہ امام صاحب سے کہا، میں بولا لیکن یار امام صاحب آپ کے مسجد کے جو ساتھی ہے ماشاءاللہ آپ کے جو مصلی ہے وہ لوگ تو روزانہ فیس بک کے اوپر تصویریں ڈال رہے ہیں، ہر آدھے گھنٹے کو آپ کے مصلیوں کی فیس بک کے اوپر ایسی بڑی بڑی تصویریں آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے دل کھول کے غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جھوپڑ پٹیوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور غریبوں کے مکانوں میں لے جا کر جو ہے ان کو جو ہے سامان دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے مصلی جو پورے شہر میں جو ہے غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کا خیال نہیں رکھ رہے، کسی نے آپ کو نہیں پوچھا۔ تو وہ بیچارے امام صاحب نے مجھے یہی کہا، بولے مولانا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وہ پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ میں نے کہا آپ کو کیوں چھوڑ کر؟ بولے کیا کریں گے، وہ بیچاروں کی تھنکنگ ایسی ہے، ان کو لگتا کہ نہیں اپنے امام صاحب، ان کے پاس ایک تو ہونڈا شائن گاڑی ہے ماشاءاللہ جو ہے چمچماتے ہوئے کپڑے ہے اور ایک دم عالیشان گوگل ہے اور فریم وغیرہ ہے، ٹوپی بھی ایک نمبر ہے، کھاندے پہ رومال بھی ہے لمبا چوڑا، ان کو کیا ضرورت ہے بولے یہ سب چیزوں کی؟ ان کی ایسی تھنکنگ بنی ہوئی ہے، ان کی ایسی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، ان کو لگتا کہ امام صاحب کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو یہ ہمارے دوست مفتی صاحب کی جو کارگزاری سامنے آئی تو مجھے یہ ضروری لگا کہ میں آپ تمام لوگوں کو یہ اطلاع دوں کہ بھئی ہمارے علماء جو ہوتے ہیں وہ بیچاروں اللہ کا خصوصی ایک کرم ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ بشاشت تراوٹ ہوتی ہے 7-8 ہزار روپے کے سیلری میں ہی، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے قناعت کے ساتھ میں گزر بسر کرنے کی، لیکن کپڑے وغیرہ وہ اس طریقے اس کو نیل گیل دیے ہوئی۔ تو امت کو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب کو کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بھی امام صاحب کا آپ خیال رکھو، دیکھو چیک کرو امام صاحب کے گھر پہ کچھ تقاضا تو نہیں ہے، ان کو قرض مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ مصلیوں نے ان کے گھر پر اتنا بھرپور انتظام کرنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور کارگزاری آگے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور امام صاحب کی کارگزاری سناتا ہوں۔ ایک اور امام صاحب، پتہ چلا ان کے ایک مصلی نے لوگوں کو غریبوں کو بانٹنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ ڈال دیا اور امام صاحب کو کہا امام صاحب میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں اور دیکھو یہ فلانے غریب کو 5,000، فلانے غریب کو 5,000، فلانے غریب کو 5,000، ایسے سارے غریبوں میں آپ لے جا کے تقسیم کر دو۔ اور بیچارے امام صاحب نے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب انہوں نے سارے غریبوں میں تقسیم کیے، لیکن وہ جو دینے والا تھا اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ جن لوگوں کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے ان سے بھی زیادہ قسم و پرسی کی حالت میں وہ امام صاحب خود ہے۔ یعنی دیکھو امت کا حال یہ ہے کہ امت جو امام صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے ان کو یہ تک بولنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی آپ کی بھی کچھ ضرورت ہے کیا، کیونکہ آپ کی بھی تنخواہ رکی ہوئی ہے، آپ کا بھی کچھ تقاضا ہے کیا۔ تو بجائے وہ پوچھنے کے وہ اللہ کا بندہ امام صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ فلانے کو اتنے دے دو، فلانے کو اتنے دے دو، فلانے کو اتنے دے دو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اماموں کی ظاہری وضاقتہ پہ آپ مت جائیے، بلکہ بیچاروں کے بھی بہت سارے حالات ہوتے ہیں اور یہ ان کی خودداری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کرتے کہ بھائی میں کیسے حالات میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ بیچارے وہی اپنی جو سادگی ہوتی ہے، سادگی کے ساتھ میں جو ان کی شہنشاہیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو اس کے لیے میری درخواست ہے آپ سے، اب میں آپ کو ایک اور شہر کی کارگزاری سناتا ہوں کہ دیکھو وہاں کے کچھ نوجوانوں نے اتنا بہترین کام کیا، دل کی گہرائیوں سے میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ اب ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم جو 2,000 روپیے ہر مہینہ ائمہ جو بزرگ ائمہ ہیں ان کو جو پینشن دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا جو ہمارے فاؤنڈیشن سے دی جاتی ہے،
تو ایک امام صاحب جن کی عمر تقریباً 80 سال ہوں گی، تو ان کے حالات میں جانتا تھا اچھے طریقے سے کہ وہ امام صاحب تھوڑے سے حالات کا شکار رہتے ہیں۔ اب 2000 روپیے بھی ہم جو بھیجتے ہیں پتہ نہیں ان کی ضروریات کے لیے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ دوا گولی اور میڈیکل کا ہی ان کے پیچھے تقاضا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ 2000 روپیے کے علاوہ بھی میں میری طرف سے، فاؤنڈیشن کی طرف سے نہیں، میری طرف سے ان امام صاحب کا کچھ تعاون کر دوں۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی امام صاحب، پینشن یوجنا کے جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں وہ اس مہینے کے آپ کو مل گئے؟ بولے جی جی الحمدللہ پیسے آ گئے، میں نے نکالا بھی، کچھ اپنی ضروریات کی چیزوں میں خرچ بھی کیا۔ میں بولا دیکھو امام صاحب، مسئلہ ایسا ہے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی لاک ڈاؤن میں آنے والا ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا پینشن کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ میری طرف سے ہدیہ دے دوں تاکہ آپ گھر کے ضروریات کا کچھ سامان وغیرہ بھر لے، تو آپ کو رمضان میں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ اب میرے محترم دوستو، وہ امام صاحب اللہ والے بزرگ آدمی، انہوں نے اپنے زندگی کے تقریباً 50 سال ایک مسجد کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اب بیچارے جو ہے معذور ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی قناعت دیکھو اور ان کی دنیا سے بے نیازی دیکھو۔ انہوں نے مجھے فوراً کہا، بولے نہیں مولانا، وہ 2000 روپیے بس میرے لیے کافی ہے، باقی مجھے اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بولے ہمارے اپنے شہر کے اندر کچھ نوجوانوں نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ بھائی اپنی شہر کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، صفائی کرنے والے کو، اور جو مسجدوں کے پرانے امام تھے اگر وہ حیات ہے تو ان کو، ایسے سارے لوگوں کو ایک ایک مہینے کا کمپلیٹ سامان جو ہے ان کے گھروں پہ پہنچا دیں گے، جس میں اچھے کوالٹی کے جو ہے 10 کلو چاول ہوں گے، 2-4 کلو شکر ہوں گی، ایک پاؤ سیر کا پتی کا پیکٹ ہوگا، 2-4 ٹائپ کی جو ہے اس میں دالیں ہوں گی، کچھ اس میں گرم مسالے وغیرہ ہوں گے، 5 لیٹر کا تیل کا جو ہے ایک کین ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ ان کو کیش بھی دے دیں گے 500 روپیے، تاکہ چلر سامان بھی وہ خرید سکے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ان کا اطمینان کے ساتھ میں گزرنا چاہیے۔ تو بولے مولانا وہ ہمارے شہر کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے ہمارے شہر کے ایسے 150 لوگوں کو جو مسجد کے ائمہ ہیں، مسجد کے مؤذنین ہیں، مسجد کے خدام ہیں یا سابقہ امام تھے، ایسے تمام لوگوں کے گھروں پر وہ ایک ایک پیکٹ پہنچا دیا۔ اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے بولے دیکھو الحمدللہ ابھی فی الحال تو مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقریباً رمضان گزرے جیسا راشن میرے پاس میں الحمدللہ اویلیبل ہے۔ اب یہ جو ہے میرے محترم دوستو، یہ کارگزاری میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کیونکہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی وہ امام صاحب سے یہ سن کر کہ ماشاءاللہ ان کے شہر میں کچھ زندہ دل لوگ ہے موجود، ورنہ بعض بستیوں کی کارگزاری ایسی سننے کے لیے مل رہی ہے مسلمانوں کی کہ ان بستیوں میں لاک ڈاؤن ہے اور مسلمانوں کی پارٹیاں چل رہی ہے، کہیں کھیت میں پارٹیاں ہو رہی ہے، کہیں دھابے پہ پارٹیاں ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے مرغوں کو اور بکروں کو پورا مسالہ لگا کر آگ کے اندر سینکا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، بالکل آپ پارٹی کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے بستی کے اندر اگر آپ کے بستی کے کچھ بزرگ لوگ، کچھ معذور لوگ، کچھ غریب لوگ، اگر اس میں کچھ علماء ہیں، کچھ ائمہ ہیں، کچھ اللہ کے گھر کے خدام ہیں، ان کے گھروں پہ فاقہ کشی چل رہی ہے، اور آپ اس طریقے سے اگر دھابوں پہ اور کھیتوں میں جا کے پارٹیاں کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے میرے محترم دوستو۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے انسانیت کے خلاف ہے یہ عمل۔ تو آپ پارٹی کرو، مسئلہ نہیں ہے کچھ، کیونکہ وہ ناجائز نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، اور یہ جو بیچارے ہیں غریب، ایسا نہ ہو کہ ان کی آہیں آپ کو لگے اور بعد میں آپ پارٹی کرنے کے بھی کام کے نہ رہے، کیونکہ میں نے بہت سارے پارٹی کرنے والوں کو دیکھا ہوں، ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، پارٹیاں، دھنگانا، مرغے،
لیکن ایک وقت پھر ایسا آتا وہ پارٹی کے چکروں میں 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ بکتے بکتے باپ دادا کی پوری جائیدادیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ پارٹی کے جو مرغے رہتے نا ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں کبھی، کتنی بھی زمین آپ ان کے پیٹ میں ڈالو۔ بہرحال تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ وہ جو امام صاحب نے کارگزاری سنائی، ان کے بستی کے اندر 150 لوگوں کے یعنی ایسے علماء ائمہ موذنین کے گھر پہ پہنچائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شہر کے مسلمانوں نے اگر اس طریقے کا اقدام کیے، اس طریقے سے ترتیب بنائی کہ بھائی ہم بھی اپنے شہر کے جو بھی بزرگ علماء ہیں، جو ریٹائر امام ہیں، جو کرنٹ امام ہیں، ان کے گھروں پہ رمضان کا 1 پیکٹ پہنچا دیں گے تو مسلمانوں کو اللہ نے بہت نوازے ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی ایسا امپاسبل نہیں ہے، تو عزم کرو، ارادہ کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد و نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔